नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में और ज़िंदगी टीवी के इस प्रोग्राम में आज हम ख़ास तौर पे जब आपके पास आए हैं तो आज एक बहुत बड़ा टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है, जो बहुत ही हमारी ज़िंदगियों को मुतासर करता है, हमारी आइंदा ज़िंदगी को मुतासर करता है। आज के इस टॉपिक के मुताबिक जो हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में भी किया कि गुनाह क्या है, और फिर हमने दूसरा प्रोग्राम किया था कि इस्लाम में गुनाह और कफ़ारा क्या है, और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि यहूदियत में गुनाह और कफ़ारा क्या है। और ये जो प्रोग्राम है हमारे ख़ास तौर पे, क्योंकि इंसान को जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो उसकी हम्द करे, उसकी परस्तिश करे, उसकी सिताइश करे, और खुदा उसके साथ एक जैसे बाग एदन में रफ़ाकत रखता रहा, आदम और हवा से एक रफ़ाकत रखे। लेकिन ये गुनाह था, डिसोबीडियंस थी और खुदा से दूरी थी, जिसने इंसान में और खुदा में दूरी डाल दी। और ये गुनाह जो है ये कैसे इंसान को खुदा से दूर कर देता है और कैसे उसको हमेशा की ज़िंदगी से दूर कर देता है, हम आज के इस प्रोग्राम में, ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम इसमें आप को इन सारी बातों तक लेके जाएंगे। और फिर हम आपको ये मौका देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से देखें और इस बात का तयन करें कि क्या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो दुरुस्त रास्ता है, जिस सिमत में आप जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त सिमत है। क्योंकि ईमान का सफ़र प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम आपको उन रास्तों की और उन सच्चाइयों की निशानदही करें और आपको उस जगह तक पहुंचाएं जहां पे हमेशा की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। और एक वो जगह भी है जो गुनाह की वजह से हमेशा की हलाकत की जगह है, और वो भी आपके यकीनन गुनाहगार लोगों के इंतज़ार में है। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा नहीं चाहता कि किसी भी की जो है नौबत तौबा तक, हलाकत तक आए, और हर एक के लिए खुदा चाहता है कि वो तौबा करे और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हमारा ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपको उस जगह तक लेके जाने के लिए है जो खुदावंद हमारे खुदा ने दुनिया के लिए, सब के लिए, हर एक इंसान के लिए तैयार की है। और उसके पास हर एक इंसान के लिए वो जगह मौजूद है जो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है। लेकिन गुनाह जो है, जो आज का हमारा मौजू भी है और हम इन दिनों में इस पे बात भी कर रहे हैं, ये इंसान को उस जगह तक पहुंचने से रोक देता है और फिर हमेशा की हलाकत में धकेल देता है। आज जब इस प्रोग्राम पे हम बात करेंगे कि यहूदियत में गुनाह का तसव्वुर क्या है और कफ़ारे का तसव्वुर क्या है, तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हैं, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, सूफीज़म और जहाद के ऊपर भी लिखी, और एक और किताब भी लिखी, वो इसके ताल्लुक़ से आपको बताएंगे। और ये ख़ास तौर पे कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को बहुत अच्छे तौर पे समझते हुए कलाम की मुनादी भी करते हैं, प्रीच भी करते हैं, और जो है मुख्तलिफ़ तरीके से लिखते भी हैं, और ये अखबार भी एक निकालते हैं। बहुत सी खुदा की खिदमत के, इंसान की खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए काम करते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप मज़ीद आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, अपनी दूसरी किताब के ताल्लुक से भी बताएं, और इस आज के टॉपिक के ताल्लुक से भी इब्तिदाई आप दीजिएगा। एक किताब का आपने जिक्र किया, दूसरी किताब जो है वो इनसाइट्स इनटू दी वॉइसेस ऑफ हार्ट, सूफीज़म के बारे में है, वो कैम्ब्रिज पब्लिशिंग ने शाया की थी। इसके अलावा बाकी वो किताबें और जो कुछ भी है, लेकिन जो मेन बात मैं अपने तारुफ से कहना चाहता हूँ पादरी साहब, वो ये है कि मैं बहुत सालों से, बचपन से ही बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म हूँ। ये मेरी टेक्स्ट बुक है और मैं इसका एक स्टूडेंट हूँ, और मेरा शायद सबसे बड़ा तारुफ यही है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स
اینڈ آئی انجوائے اسٹڈنگ دا بائبل. اور بائبل مقدس کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے دنیا کے باقی علوم سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور جیسے ہی میں باقی علوم پڑھتا ہوں تو ان کی وجہ سے بائبل کی حقانیت اور صداقت بھی مجھ پر عیاں ہوتی رہتی ہے. لہٰذا مائی مین انٹروڈکشن، میرا بنیادی تعارف آج کے اس پروگرام میں یہی ہے کہ میں خدا کے پاک کلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آمین. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا تعارف ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اتنا بڑا رتبہ خدا نے دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع کے وسیلہ سے ہم اس کے فرزند ٹھہرا دیے گئے، یعنی کہ خدا کے فرزند ہم ٹھہرا دیے گئے. اور اس سے بڑھ کے بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم اس کے خدمت گزار ٹھہرا دیے گئے. تو اس سے بڑا تعارف ہو نہیں سکتا. اور میں اس کے لیے سارا جلال اور ساری عزت اور ساری بزرگی خداوند اپنے خدا کو دیتا ہوں، اور آپ کی زندگی کے لیے بھی شکر گزار ہوں. اور اس وقت ہم جب بات کرتے ہیں تو یہودیت میں جو گناہ کا تصور ہے، جو گناہ ہے، وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی جو بات کی جائے یا خدا کے قانون کے خلاف کوئی بات کی جائے، اخلاقی اقتدار کے خلاف کوئی بات کی جائے، یہ یہودیت میں اس کو گناہ کا کہتے ہیں. اور یہودیت کے مطابق ایک بات خاص طور پہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت میں خرابی نہیں ہمیں ملی، یہ ہر انسان میں ایک فطری عمل ہے کہ وہ اس کی طرف گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. دیکھیں، گناہ کا تصور ہر مذہب میں ہے، اس لیے کیونکہ ہر مذہب اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے کہ انسان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہے، تبھی اس دنیا کی یہ حالت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. انسان انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت ہے. سم تھنگ از ناٹ رائٹ ان ہیومن نیچر. مسیحیت میں یہ مسئلہ جو ہے کہ انسانی عقل میں یا انسانی جبلت میں، انسانی شعور میں، کانشسنس میں کیا غلطی ہے، ہم اس کو موروثی گناہ کہتے ہیں. یعنی کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو اس کے بعد جو انسان کی اسپرچول ڈی این اے ہے انسان کا، وہ خراب ہو گیا. اس کے بعد سبھی ہم لوگ موروثی گناہ سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے یہ یہودیت میں جیسے آپ نے فرمایا نہیں ہے. یہودیت میں تصور یہ ہے کہ انسان میں جبلت ہے، اور وہ جبلت جو ہے وہ کمزور ہے، یعنی کہ وہ خطا مائل جبلت ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خطا کرے کیونکہ اس کی جبلت جو ہے، انسٹنکٹ جو ہے وہ کمزور ہے. اب یہودیت میں جو گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عبرانی میں وہ ہے چیٹ، CHET، اور اس کے مختلف پروننسیشنز ہیں. لیکن اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے خطا. جیسے آپ جب تیر مارتے ہیں کسی چیز کو اور تیر اگر نشانے پہ نہیں بیٹھتا تو وہ خطا ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ ہے چیٹ. یا نیزہ مارتے ہیں یا ڈارٹس کھیل رہے ہوتے ہیں تو خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن تو ٹھیک تھی لیکن وہ گیا دوسری طرف ہے. یہی کانسیپٹ جو ہے یہ یہودیت میں ہے کہ انسان اچھائی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی فطرت، اس کی جبلت خطا مائل ہے. چونکہ وہ خطا مائل ہے اس لیے وہ خطا کر بیٹھتا ہے. اب اگر ہم نفسیات میں جائیں تو سگمنڈ فروئڈ، جس نے سب سے پہلے نفسیات کا ذائچہ بنایا اور انسانی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے بھی 3 چیزیں بتائی ہیں: اڈ، ایگو، سپر ایگو. انسانی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے اس میں جو حصہ اڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہنیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ پلیجر سیکنگ ہے، جس کا دل کرتا ہے کہ مجھے ہمیشہ خوشی ملے، راحت ملے، کہیں سے کوئی مطلب اچھی چیزیں ملیں، مزہ ہو، ہر طرح کا خوشی ہو. تو یہ جو پلیجر سیکنگ انسٹنکٹ ہے انسان میں وہ اڈ کہلاتی ہے. یہودیت کا جو کانسیپٹ ہے گناہ کا وہ یہی ہے کہ انسانی شعور میں ایک پلیجر سیکنگ
حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان خطا مائل ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز نیکی کرنے کے قابل ہے اور اس کے ساتھ ایک مزیدار سی بدی بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ بدی کی طرف جاتا ہے، یا اس میں وہ مائل ہے کہ وہ بدی کو، کیونکہ دیر از مور پلیجر ان ڈوئنگ رانگ۔ لہٰذا بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہ انسان گنہگار فطرتاً نہیں، لیکن اس کی فطرت خطا مائل ہے، لہٰذا جب بھی اسے خطا یا گناہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی پلیجریبل حصہ ہو، مزے کی بات ہو، آسائش کی بات ہو، خوشی کی بات ہو، تو وہ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گناہ کر لے۔ یہی خطا مائل فطرت جو ہے فطرت ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو آپ نے چیٹ کے بارے میں بتایا، یہ ایک لفظ ہے ان کا، اس کا مطلب ہے خرابی جو ہے، اس کا مطلب غیر ارادی طور پہ unintentionally failure to do what is right۔ اور اس کو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نشانے کو مس کر جانا جو ہے، خطا کر جانا، جیسے آپ نے اس کو بتایا ہے۔ اور ابھی ہم اس کے دو اس میں اور پہلو ہیں جس پہ ٹائپس آف سن جو جودھزم میں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اسی میں آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے، جو میں نے شروع میں جیسے بتایا تھا کہ یہ یہودیت جو ہے وہ اس کو اوریجنل سن جو ہے، جو مسیحت میں جو خاص طور پہ ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ آدم کے گناہ کی وجہ سے وہ فطرت بن گئی اس کی، اور اس کے اندر آ گیا، اوریجنل سن اس کے اندر آ گیا۔ وہ یہودیت اس کو نہیں مانتی، اور یہودیت اس کو دوسری طرح سے بیان کرتی کہ یہ انسان کے اندر نہیں آ جاتی اس کے اندر، لیکن وہ ویسے فطری طور پہ وہ رغبت اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سرشت میں گناہ نہیں، اگر صحیح کیا جائے، الفاظ اس کے لیے جائیں۔ تو یہی ہم بات اسلام میں بھی مانتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ کیونکہ یہودیت سب سے پہلے تھی ان تینوں مذاہب میں سے، یہودیت میں اور پھر کرسچینٹی اور پھر اسلام، تو یہودیت میں جو ہے وہ جو اسلام میں جو چیزیں آتی ہیں وہ جیسے لگتا ہے جیسے وہی کاپی کی گئی ہیں، اور ان میں مواصلت ہے۔ اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے قربانیوں کے تعلق سے بھی، اور اس گناہ کی فطرت کے تعلق سے بھی جو بات ہے وہ بھی اسی کو مانتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں جو ہے جب ہم اوریجنل سن کی بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ گناہ جو تھا انسان کی سرشت میں آدم اور حوا کی وجہ سے آ گیا، اگر یہ اتنا بڑا نہ ہوتا بات ہوتی تو خدا ان کو باغ عدن سے نکالتا ہی کیوں؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ ایک ویسے ہی ان سے غلطی ہو گئی تھی، ڈس اوبیڈینس ہو گئے تھے، تو وہ وہاں ہی رہتے، لیکن کیونکہ اب ان کی سرشت میں گناہ آ گیا تھا، اور وہ خدا اس جگہ کو نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ گناہ سے جو ہے میں ہو وہ جگہ جہاں باغ عدن تھا، تو خدا نے آدم اور حوا کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ بات خاص طور پہ ہم سب کو اور میرے ناظرین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اس بات کو آج ضرور سمجھیے گا کہ کرسچینٹی کی جو بیس ہے وہ کیا کہتی ہے، اور پھر یہ دوسرے دونوں مذاہب کی بیسز کیا ہیں، اس میں آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ یہاں سے ہی بات آئے گی کفارہ کی، آگے جا کے جس کو ہم بات کریں گے یہاں پہ آئے گی بات کہ ہم کیسے مخلصی پا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے پا سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں مذاہب میں ہمیشہ کی مخلصی کی بات نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے، اور وہ بھی ہر سال کے سال قربانیاں دو اور ہر چیز کے لیے قربانیاں دو، اور قربانیاں چڑھاؤ یا کفارہ دو یا اچھے کام کرو، کھانے کھلاؤ یا کچھ اس طرح کرو، اور اسی طرح یہ یہودیت میں کیونکہ ادھر سے لی گئی ہیں اسی میں یہی ہیں، اور ہم اس سے بات ابھی کریں گے۔ میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہمارے پاک زندگی پیج کو لائک کیجئے، ہمارے ہوشانہ لائیو پیج کو آپ لائک کیجئے، ایپ بھی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، پاک زندگی پیج ہے، اور اس کا زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، آپ اس کو لائک کیجئے۔
कीजिए। और हमारे जो दूसरे ममालिक में लोग हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी वो एशिया सेट 7 के ऊपर ये प्रोग्राम दे सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इसी गुनाह के वसीला से इंसान गिरा और इसी गुनाह के वसीला से इंसान हमेशा की हलाकत में जा रहा है, जिससे बचना और बचाना हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी बचें और आपको भी उसकी तरगीब भी दें, तालीम भी दें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को पाएं और हमेशा की ज़िंदगी आपको हमेशा की उस जगह तक ले जाए जो खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की है। डॉक्टर इंचीनी, आप ज़रा इस ओरिजिनल सिन के ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल पादरी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ बाप में हों लेकिन वो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप बाप का हाथ काट दें या माँ का हाथ काट दें तो जो उनके मिलाप से बच्चा पैदा होगा उसके दोनों हाथ होंगे, वो हाथ कटा हुआ बच्चा पैदा नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी जानवर की दुम काट दें तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी दुमें पूरी होंगी। वो यानी कि फ़िज़िकल ट्रेट्स जो हैं वो आगे नहीं जाती जब तक कि वो चेंज डीएनए में ना की जाए। जब अगर आप किसी जानवर में या इंसान की डीएनए में चेंज कर देते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि मौरूसी अमराज होते हैं डीएनए में तब्दीली की वजह से, थैलासीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है वगैरह, तो वो चेंज जो है वो इंसान के डीएनए में होती है, इसलिए वो आगे बच्चे में जा रही होती है। फ़िज़िकल चेंज, किसी का हाथ काट दें, किसी का कान काट दें तो बच्चा जो पैदा होगा वो वैसे ही होगा। अब गुनाह के मामले में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब आदम और हव्वा ने गुनाह कर लिया तो चेंज जो थी वो उनके स्पिरिचुअल डीएनए में थी। दे वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बट नाउ दैट इमेज ऑफ गॉड एट द डीएनए लेवल हैड, जो स्पिरिचुअल डीएनए की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल डीएनए में वो बात जो थी वो दे वर नो मोर होली, वो मुकद्दस नहीं थे, वो पाक नहीं थे, वो चेंज उनमें आ गई। और चूंकि वो स्पिरिचुअल डीएनए में चेंज थी इसलिए वहाँ से फिर उनके बाद जो भी उनकी औलाद पैदा हुई है सब में, और मसीहियत इसी को हम कहते हैं ये मौरूसी गुनाह है, ओरिजिनल सिन है। ये बिल्कुल इसी तरह से आप इसको समझिए जैसे आप कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम ख़रीदते हैं तो अगर उसमें वायरस आ जाए तो आप उस प्रोग्राम की कॉपीज़ बनाएं, जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ बनाएं, उन हर एक में वो वायरस होगा, बिकॉज द वायरस is in the essence, is in the DNA of that program। जब आदम और हव्वा ने गुनाह कर लिया उन्हें बाग़े अदन से इसीलिए निकाल देना पड़ा क्योंकि their spiritual DNA had now been corrupted, they were sinners and everything they produced, जो भी उनकी औलाद अब उनके बाद आएगी उसमें वो corrupted DNA, spiritual DNA था। ये मसला है मौरूसी गुनाह का। और अगर हम यहूदियत या इस्लाम की तरफ जाएं और फिर हम ये कहते हैं, यहूदियत के बारे में आज हम सीख रहे हैं कि बच्चा जो पैदा होता है वो सिनलेस होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी जिबिल्लत में ख़ता करने की रग़बत होती है। क्यों रग़बत होती है? उसकी जिबिल्लत में नेकी करने की रग़बत क्यों नहीं होती, अच्छाई करने की रग़बत क्यों नहीं होती? बिकॉज समवेयर इन द प्रीवियस जनरेशन्स वो डीएनए जो है वो लोडेड है। अब मेरे ख्याल में इसको अगर हम इस तरह से देखें कि अगर ये चीज़ ऐसी होती जो बच्चों में या औलाद में मुंतकिल ना होने वाली होती तो फिर खुदा आदम और हव्वा को बाग़े अदन में माफ़ करके रहने देता, लेकिन चूँकि उनके गुनाह से वो पूरा जो स्पिरिचुअल डीएनए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बदल गया, इसलिए वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि अब वो गुनाहगार थे पादरी साहब, और वो बेगुनाह पाकीज़ा मुक़द्दस खुदा की मौजूदगी में रह नहीं सकते थे। दैट इज़ एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसको आप, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर भी है, आपने उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात समझाई है और आपने उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात की है कि कैसे वो जो स्पिरिचुअल हमारे स्पिरिट में आगे हमारे अंदर बात
بات آ گئی وہ اب نہیں جا سکتی، اور کیسے جو چیزیں انہیریٹڈ ہوتی ہیں وہ بچہ انہیریٹ کر کے پیدا ہوتا ہے. سوری ایک بات میں کہہ دوں، جیسے ہم جب کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں تو اس کی کوڈنگ میں اگر کوئی خرابی آ گئی ہے، کمپیوٹر کوڈز خراب ہو گئی، تو اس کے بعد آپ اس کے جتنے مرضی آپ کاپیز بناتے جائیں گے وہ ساری اس میں جو عام زبان میں ہم کہتے ہیں وائرس آ گیا اس میں، تو اس میں وہ وائرس ہوگا کیونکہ وہ اسی کی کاپی بن رہی ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہمارا اسپرچول کوڈنگ سسٹم ہے، گناہ نے اس کو خراب کر دیا. اب اس کے بعد جتنی بھی کاپیز آئیں گی، جتنے بھی اولاد پیدا ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، نسلیں آئیں گی، سب کے سب میں وہ اوریجنل سن، وہ جو کوڈنگ مسٹیک ہے وہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہوتی رہے گی. ابھی آپ نے بات جب اس کی ہے تو اب گناہ کا تصور ہم نے دیکھ لیا کہ یہودیت میں کیا ہے، اور اس کو اب دیکھ لیا. اب اس میں ان کا جو کفارہ کا ہے کہ کیسے جو ہے اس سے ریپینٹنس، ایک بات وہ خاص طور پہ کرتے ہیں جس کو وہ تشورہ کہتے ہیں. تشورہ لفظ جو اس کا ہے اس کا مطلب ریپینٹنس ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کفارہ جو ہے اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہ کے، خدا کے خلاف گناہ جو ہے اپنی کوششوں سے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لا کے وہ اس کو اچیو کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جہاں پہ انسان جو اگر اپنی کوشش سے کرے تو وہ فخر کرے گا کہ میں نے اس کو اپنی کوشش کی. اسی لیے کرسچینٹی میں اس کو جو ہے وہ ناٹ بائی آور ورکس، مطلب کہ ہمارے کاموں کے وسیلہ سے ہماری نجات نہیں. ہم آگے جا کے اس پہ مزید بات کریں گے کہ ہماری نجات کیسے ہے. ہم یہ لیکن آج پہلے ہم تھوڑا سا یہودیت کو اور مزید ایکسپلین کرنے. آپ نے بات کی تھی ٹائپ آف سنز میں چیٹ کی. اب اس کا دوسرا جو اس میں آتا ہے، چیٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ غیر ارادی طور پہ ان انٹینشنلی جو ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے. دوسرا اس میں اون اس کا ورڈ اس کا استعمال ہوتا ہے جس میں ارادی طور پہ جو ڈیلیبریٹ جو ورڈ ہے انگلش میں، ارادی طور پہ جو غلط کام کرنا اور ارادی طور پہ گناہ کرنا، جانتے بوجھ کے گناہ کرنا. جیسا انسان گناہ بہت سے کرتا ہے، اگر کچھ قتل کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ قتل ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی زنا کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا ہے اور وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری میں ایوان کے نام سے وہ اس کو کہا جاتا ہے ان کے یہودیت میں. اور یہ ارادی طور پہ جو گناہ ہیں اس کے اوپر اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو تھوڑی سی آپ بات کیجیے. یہودیت میں نیت پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. نیت کہ انسان کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس عمل کے کرنے سے. نیتاً اگر آپ کسی کو ضرر پہنچا رہے ہیں یا نیتاً آپ خدا کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یا آپ نیت کر کے کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کا حق سلب کر رہے ہیں، تو یہ جو ارادی گناہ ہیں یہ ایک کیٹیگری ہے یہودیت میں. اور پھر غیر ارادی گناہ ہیں جو آپ سے غلطیاں سہون کچھ عمل ہو جاتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے کسی اور کا. نقصان تو ہو گیا کسی اور کا لیکن آپ کی نیت ٹھیک تھی. اب ان کے لیے یہودیت میں یہ دو چیزیں مختلف ہیں. لہٰذا جب آپ نیت باندھ کے کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں تو وہ بڑا گناہ ہے، لیکن اگر غیر ارادی طور پر کوئی نقصان کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ ہے. اب یہی وجہ ہے کیونکہ گناہوں کے وہاں پر درجے ہیں، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، بہت چھوٹا گناہ ہے. اس لیے یہودیت میں جیسے ابھی پادری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے کہ جب آپ نے گناہ کر لیا ہے تو پھر اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے. اور جب کفارہ دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لی جاتی ہے، اس کے بعد نیت ٹھیک کر لی جاتی ہے، تو وہ گناہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان دا اکاؤنٹنگ سسٹم وہ بیلنس ہو جاتی ہے چیز. اچھا، یہودیت میں یہ چیز بہت آسان تھی کہ چلیں آپ نے یہ کر لیا ہے تو آپ 5 کبوتر، 2 کمریاں، 1 برا، 1 مینڈا اس کو. اور اسی لیے جو
نظام تھا ہیکل کا، قربانیوں کا سلسلہ، دن رات وہاں پہ قربانیاں ہوتی رہتی تھیں. پھر آخرکار ایک یوم کفارہ، اس کا بعد میں ذکر کریں گے. لیکن کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ انسان چونکہ غلطی مائل ہے، انسان چونکہ غلطی کرنے کی اصطلاح رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے، اس لیے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، چلو جا کے قربانیاں دے لیں. اور اس میں دو چیزیں ہیں جن پہ میں زور دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایسی صورتحال میں انسان کو غلطیاں یا گناہ کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں پیش آتی، چلو کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، جا کے قربانی دے لیں گے. تو اس کی جو کردار کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی، پہلی بات. دوسری بات کہ وہ اپنی کمائی سے اپنے برے، اپنے بھیڑ بکریاں قربان کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو اگر میں نے گناہ کیا ہے تو بکرا بھی تو میرا ہی گیا ہے نا. تو انسان اس میں خود کفیل نظر آتا ہے اپنی راست بازی کو اسٹیبلش کرنے میں. تو دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ راست بازی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اس کا میں کفارہ دے دوں گا. اور چونکہ کفارہ میں نے اپنے ریوڑ میں سے دیا، اپنی بھیڑ بکریوں میں سے دیا، اس لیے چلو کوئی بات نہیں ہے، نقصان میں نے اپنا پورا کر لیا اپنی دولت لگا کے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انسان میں راست بازی کے ان معیاروں تک پہنچنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے جو کرسچینٹی میں پائے جاتے ہیں. بالکل بالکل، یہ بڑا آپ نے ایکسپلین کیا، اس لیے میں اس کو مزید اس پہ بات نہیں کرتا. اب تیسری جو اس پہ خاص طور پہ جو ٹائپس ہیں، جو تیسرا اس میں خاص طور پہ کہتے ہیں وہ ہے پہشا ورڈ ان کا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باغیانہ عمل، باغیانہ بے باکی کے گناہ جو ہیں وہ ہیں جو انٹینشنلی خدا کے خلاف کیے جاتے ہیں، ڈیفائنس اگینسٹ گاڈ، خدا کے خلاف جو یہ کیے جاتے ہیں. اور اس میں بہت سے گناہ ہیں جو وہ ہیں. ہم اس کے ساتھ آپ اس کے تعلق سے اگر بات تھوڑا سا کرنا چاہیں، پھر میں تھوڑے سے ٹچ کروں گا کہ خدا کی طرف سے جو 10 احکام دیے گئے تھے وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں. پادری صاحب، آپ نے ابھی جس کلاسیفیکیشن کے، جس جماعت بندی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں 3 قسم کے گناہ ہیں یہودیت میں. ایک وہ گناہ ہے جو انسان اپنے خلاف کرتا ہے، یعنی کہ نشہ کرتا ہے تو اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، تو یہ اپنے خلاف گناہ ہیں، ان کا ابھی ہم ذکر نہیں کرتے. انسان کے خلاف گناہ، جب آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کی چوری کرتے ہیں، کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ دوسروں کے. لیکن پھر وہ گناہ ہیں جو آپ ڈائریکٹلی خدا کے خلاف کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ منت مانگی ہے کہ خدا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے حضور یہ کام کروں گا، اور آپ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں، یا پھر آپ خدا کو باغیانہ طور پر چیلنج کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کی تکفیر کرتے ہیں، آپ کفریہ کا کلمہ کہتے ہیں. تو ان چیزوں کی سزا جو ہے وہ یہودیت میں اسی طرح سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو یہودیت کے علماء کے مطابق یہ ہے کہ یو میک یور سیلف این اپوننٹ آف گاڈ، آپ اپنے آپ کو خدا کے مقابل ایک چیز کھڑے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، مقابل آ رہے ہیں. اور اسی لیے جو 10 احکام دیے گئے، آپ نے جب اس کو ٹچ کیا خدا کے خلاف گناہوں گے، تو پہلا حکم ہی یہ ہے کہ تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. غیر معبودوں کو نہ ماننا، اگر وہ مانتے ہیں تو اس خدا کے خلاف گناہ آ جاتا ہے. پھر کو تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. آپ دیکھیں اتنا بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3rd بڑا ریلیجن اس وقت جا رہا ہے وہ ہندوازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ اس طرح کے ملتے جلتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہاتھوں سے بناتے ہیں بت، اور انہی کے آگے خود جھک جاتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھک جاتے ہیں. اور پھر تو خدا کا ایک اور حکم جو تو اپنے خدا کے نام کو بے فائدہ نہ لینا، اور یہ اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ خدا
تجھے اس کے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، اور تو پھر خدا کا حکم ہے سبت کے دن کو ماننا نہیں، ایک دن جو عبادت کا دن خدا نے ٹھہرا دیا۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو باغیانہ، اس میں جو میں نے پہشا کے تعلق سے بتایا کہ جو خدا کے خلاف گناہ ہے۔ پھر آگے جب آپ جائیں تو پانچواں حکم تو خیر اس میں آتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور یہ ایک واحد حکم ہے جس کے خلاف جس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے۔ لیکن اگلے 4 جو حکم ہیں، جس کو یہ پہلے 4 جو تھے اس کو پازیٹیو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آتے ہیں جو خدا کے تعلق سے ہیں۔ اگلے 4 جو ہیں خاص طور سے 6 سے 9 تک اس میں حکم میں آ جاتا ہے تو خون نہ کرنا، اور تو زنا نہ کرنا، اور تو چوری نہ کرنا، اور تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، بلکہ 10 حکم بھی کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی کا، اس کے گھر کا، اس کی لونڈی کا، اور اس کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ تو یہ نیگیٹو کمانڈمنٹس اس کو جودھزم میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو کمانڈمنٹس ہیں کہ یہ نہیں کرنی ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنی ہے، اور اوپر والی پازیٹیو یعنی کہ یہ کرنی ہے کہ خدا کو ماننا ہے، اس کا نام لینا ہے، اسی کی تلاشی مورت نہیں بنانی ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگری 10 کام جو ہیں بہت اہم ہیں یہودیت میں، خاص طور پہ گناہ کے تعلق سے اور گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے تعلق سے۔ اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ 613 اور جو ہیں اس کے جو قوانین ہیں مزید خدا کی طرف سے دیے گئے تھے، یہ وہ ساری کمانڈمنٹس کی کیٹیگری میں وہ بھی آتے ہیں، احکام کے تعلق سے آتے ہیں، اور جن کو یہودیت میں مٹزوٹ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ تورا میں یہ جو سارے گناہ یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ باہر سے نہیں انٹروڈیوس کی گئی، یہ توریت کے اندر موجود ہیں، ساری کچھ لکھی گئی ہیں۔ اب اس میں سے خاص طور پہ جو ہے 248 جو ہیں وہ پازیٹیو کمانڈمنٹس میں ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، پازیٹیو 248 یہ پازیٹیو ہیں، واٹ ٹو ڈو مطلب کہ کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے۔ اور 365 دن ہیں سال کے، اور 365 ایسی چیزیں ہیں کہ کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جا سکیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں ان قوانین میں بتا دی گئیں۔ آپ اس کے تعلق سے بات ضرور کیجیے۔ جی قاضی صاحب، آپ نے ایک بات کو 2-3 بار دہرایا کہ جو احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے، جو 613 احکام ہیں، 10 احکام ہیں، ان کی 2 کیٹیگوریز ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حکم ہے، یعنی کہ یہ کرنا ہے، ہدایت ہے، حکم ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر ممانتیں ہیں کہ یہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بت نہیں بنانے، انگلش میں اس کا ورڈ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہاں، کمیشنز اینڈ اومیشنز۔ ہاں، کمیشن کا مطلب ہے یہ آپ نے کرنا ہے، ڈوز یہ کرنا ہے، پلیز ڈو دس، اور اومیشنز کا مطلب ہے یہ نہیں کرنے، ڈونٹس، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ کل اینی باڈی، ڈونٹ ٹیل لائز، ڈونٹ ٹیک گاڈز نیم ان وین۔ اچھا، تو یہ سارے احکام جو ہیں ان کی جب کوڈیفیکیشن کی گئی، یہودی اسکالرز نے، ریبائز نے جب ان کو کوڈیفائی کیا تو وہ 613 کل احکام بناتے ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ پادری صاحب، جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات بار بار آ رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ یہودیت میں، مسیحیت میں بھی ہم خدا کا نام بے فائدہ نہیں لیتے۔ اور سب سے پہلے اب میں بات مسیحیت کی کروں گا پاکستان کے حوالے سے، جہاں سے میں ہوں، آپ ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے یہ ایک عجیب سا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم خدا کے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں جہاں پہ خدا کا نام ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ وہ مقدس نام ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی بات بعض اوقات میں نے اپنے مسیحی بہن بھائیوں میں بھی دیکھی ہیں کہ وہ قسمیں لینے شروع کر دیتے۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں، چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو، وہ خدا کا نام بے فائدہ لیا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ مسیحیت میں ہمیں پہلی بات ہے کہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔
لہٰذا چونکہ اگر قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو قسم کھانا جو ہے وہ بذات خود ہم مسیحیت کے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو زائل کر رہے ہیں. دوسری بات، جب ہم خدا کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اور تیسری بات جب ہم خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو یہ تو پھر ہم مطلب تھا گہرائیوں میں اترتے ہی جا رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے گناہ، تو ایک تو ہم نے قسم کھائی، گناہ کیا، خدا کے نام کی قسم کھائی، گناہ کیا، اور خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھائی. اور پھر ایک اور بات پادری صاحب، فائنل پوائنٹ، پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ سٹیج ڈراموں میں جہاں پہ ہر طرح کی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی لفنگی زبان استعمال، وہاں پہ بھی خدا کے مختلف ناموں کو قسموں میں اور مذاق کی صورت میں لیا جا رہا ہوتا ہے. یہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلط اور خدا کے احکام کے خلاف ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے. اور اسی لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو دیے گئے قوانین، شریعت دی گئی، اس میں سیریمونیل لا ہیں، اس میں جوڈیشل لاز ہیں، اور اس میں جو ہے سول لاز ہیں. اور جو سیریمونیل لاز ہیں، سیریمنیز کے تعلق سے وہ تو ہم پہ لاگو نہیں رہی، لیکن جو اخلاقی مورل لاز ہیں جس میں یہ سارے احکام 10 احکام آتے ہیں، یہ سارے لاگو ہیں آج بھی انسان پہ. اور جو جوڈیشل لاز ہیں وہ کیونکہ کنٹری کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو یوز کرتے ہیں. اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے ان قوانین میں، ایک چیز جو ہے، اور وہ ہے 613 میں جو بہت اہم ایک، جس کے اوپر بہت ان کا فوکس ہے یہودیت کا، اور وہ یہ ہے کہ سور کے گوشت کو نہ کھانے کے تعلق سے. اور اس کے احبار میں 11 باب اس کی 7 آیت میں بڑا واضح طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تو اس کو جو ہے سور کے گوشت کو نہ کھانا. اور اگر ہم چاہیں تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہاں سے میں اس کو 11واں باب اور اس کی 7 آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے. اور یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے، یہ 7ویں لکھا ہے، سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. یہ کلیئرلی اس میں لکھ دیا گیا ہے. اور یہاں سے یہ سارے قوانین ہیں. اس میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ لکھ دیا گیا ہے. اور شراب منع ہے، شراب کے تعلق سے بھی انہی 613 قوانین میں آتے ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں. اور یہ بہت سی چیزیں ان ممانعت میں جو آپ نے بات کی، وہ ڈونٹس میں جو ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، اور یہ بڑا واضح فوکس ان کا ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. بات آپ نے کفارے کی تھی، ہمارے ٹاپک میں بھی گناہ اور کفارے کی بات ہے. تو کفارہ جو ہے، اٹونمنٹ جو ہے، یہ ایک ورڈ ان کا کپارو ہے ورڈ اس کا، جس کو اردو میں ہم کفارہ کہتے ہیں. اور یہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے جو معافی اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ایک عمل ہے جس میں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے جب وہ اس کے ساتھ ساتھ درست کرنے کے لیے، خاص طور پہ خدا کے ساتھ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ اپنی راہ کو درست کرنے کے لیے، تو وہ ایک راستہ ہے اٹونمنٹ کا، کفارے کا راستہ ہے. اور اس میں پہلا جو ہے وہ خاص طور پہ وہ بات کرتے ہیں، ایک پوائنٹ جو ہم 3-4 پوائنٹ اس میں سے لیں گے، 4 پوائنٹ ہی آج لے سکیں گے، زیادہ نہیں. اور وہ اس میں یہ ہے کہ اس کا تشورہ جو ورڈ ہے، ریپینٹنس اس کے لیے ہے. اور اس میں جو اب فردر سب کلاسیفیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس میں پہلا ہے کہ شناخت کرنا اس گناہ کو تسلیم کرنا، اپنے گناہ کی شناخت کرنا اور تسلیم کرنا، اکنالج کرنا، اس کو ماننا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وداؤٹ جسٹیفیکیشن، بغیر کسی جواز کو ڈھونڈے ہوئے کہ میں نے تو یہ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے چوری کر لی، اب چوری تو گناہ ہے، کر لیا. جواز نہیں ڈھونڈنا اس میں خاص طور پہ ریکگنائز کرنے میں، جب ریپینٹ کرنے کے لیے، کفارے کے لیے انسان آتا ہے تو اس کا ہے. آپ اس کے تعلق سے کوئی بات ضرور کیجیے گا. جی پرسوں میں ایک نقطہ پہلے جی پلیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا. یہودیوں نے اپنی تہذیب میں اس بات کو اتنا پکا کر لیا
کہ وہ خدا کا نام لیتے ہی نہیں تھے، وہ صرف لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہوہ خدا کی پروننسیشن بھول گئے کہ اگر وہ اپنی زبان سے اس خدا کا نام لیں گے تو وہ تو پاک خدا ہے۔ بہرحال یہ ان کی بات تھی۔ اب آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ ہم آپ نے ابھی جو سوال کیا تھا ذرا دہرائیے تاکہ میں اس کا صحیح جواب دے دوں۔ میں یہ چاہتا کہ اس میں جب یہ شناخت کرنا، تسلیم کر لینا اور بغیر کسی اس کے جواز کو ڈھونڈے ہوئے، اچھا ٹھیک ہے، تو ہاں اس نقطے کو چلے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے سامنے جب ہم مختلف چیزوں کے جواز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یوں ظاہر کرتے ہیں گویا کہ خدا عالم کل نہیں ہے، وہ ہماری نیتوں کو نہیں سمجھتا، کیونکہ ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے، کر ہم اور بیٹھتے ہیں، اور جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اصل میں دراصل بات یہ تھی، میٹیگیٹنگ جو ہے نا سرکمسٹانسز تھے، وہ یہ اس لیے ہو گیا۔ اصل میں انسانوں کے سامنے ہم ایسے کر سکتے ہیں، انسانی جج کے سامنے، انسانی وکیل کے سامنے ہم اس طرح کی حماقتیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی چالاکیاں کر سکتے ہیں، لیکن بیکاز وی آر سینرز، اور پھر وہ کرسچینٹی والی بات، وی آر سینرز بائی نیچر، ہمارے اندر وہ جو اسپرچول ڈی این اے ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، ہم لہٰذا ہم خدا کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ گناہ اس لیے کیا ہے، میں نے روٹی اس لیے چرائی ہے کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی۔ بات سچ ہو سکتی ہے، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ اب باقی جو فیصلہ ہے وہ آپ خدا پہ چھوڑ دیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ اقرار کریں کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اور پھر اگر اس کا کوئی جواز ہے بھی تو لیٹ گاڈ ڈیسائیڈ، یو آر ناٹ سپوز ٹو گیو دی سرکمسٹانسز۔ اور اس میں ایک دوسری بات خاص طور پہ ریگریٹ کرنا، پشیمانی کرنا جو ہے کہ آپ اپنے خدا کے سامنے جب آئے ہیں، کسی شخص کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے جب آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ پشیمان ہو کے آتے ہیں، دل سے پشیمانی کرتے ہیں کہ بھی خداوند یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا۔ اور پھر تیسری اس میں پوائنٹ جو ہے، سب پوائنٹ ہے، وہ ریزولوشن ہے، آپ عزم کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ پختہ وعدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ آپ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جو ایک کانسیپٹ چل گیا ہوا ہے کہ کرتے جاؤ، جب یہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، اور بخشواتے چلے جاؤ، ادھر سے کرتے جاؤ کہ چلو بھیڑ تو میری ہی جا رہی ہے نا، ذبح تو میری ہی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں، یہ ریپینٹنس میں نہیں آتا، کسی طرح بھی ریپینٹنس ہو، یہ کفارہ قبول بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا کہ انسان کہتا جائے کہ میں رشوت ستانی کرتا چلوں گا، چلو میں اس میں سے خیرات کرتا چلا جاؤں، یا میں زنا کرتا چلوں گا، اور یہ کرتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر اس میں خاص طور پہ جو دیکھنے کی بات ہے، عزم کر کے خدا کے پاس آنا ہے کہ یہ میں نے آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ سن، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ریسٹیٹیوشن جو ہے، واپسی کا اعادہ کرنا کہ کیسے میں اب واپس آ کے خدا کے ساتھ آگے چلوں گا اور یہ چلوں گا۔ اب تیسری بات پہ ذرا آپ بات کیجئے کوئکلی، 2 پوائنٹ اور میں کروں گا، پھر چوتھا پوائنٹ بہت اہم ہے، اس پہ ہم جائیں گے۔ چیریٹی ہے، اب صدقہ جس پہ بات آپ کر رہے تھے کہ یہ صدقہ ایک ایسا چیز ہے کہ وہ کرتے ہیں لوگ اس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد جو ہے، جو یہودیت میں بات یہ ہے کہ اب یہ ایک راستہ ہے خدا کی طرف اپنی جو ہے معافی کو، ریپینٹنس کو اپروو کرنے کا کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ آپ اس کے تعلق سے بات کریں۔ یہودی علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو گہرائی سے یہودیت کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور میں نے بھی یہ پڑھا کہ یہودیت میں صدقے کا کانسیپٹ وہ نہیں جو ہمارا پاکستان میں جس سے ہم جانتے ہیں۔ صدقے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس سے معاشرے میں ابتری پھیلی ہے، اس سے معاشرے میں دکھ پھیلا ہے، لہٰذا آپ جو صدقہ دیں گے اس سے معاشرے کی ہیلنگ ہوگی، معاشرے میں اچھائی بڑھے گی، معاشرے میں یگانگت، معاشرے میں بھائی چارہ بڑھے گا۔ لیکن یہ جو صدقہ آپ دے رہے ہیں یہ آپ کی اسپرچول زندگی کا افزانہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات میں بڑے، کیونکہ دس از سم تھنگ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ پاکستان میں تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے
چلو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا گناہ ہو گیا، اس کے بعد صدقہ دو، صدقہ کرنے سے گناہ دھل جائے گا یا گناہ کھا لیا جائے گا وغیرہ۔ یہودیت میں یہ بات نہیں، یہودیت میں یہ ہے کہ آپ کا صدقہ جاریہ یا چیریٹیبل ایونٹس یا چیریٹیبل ایکٹس جو ہے دے آر دیر ٹو ہیل دا سوسائٹی، کیونکہ آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ نے سوسائٹی کو ہرٹ کیا۔ آپ کی جو انگلش ورڈ سنسیریٹی، اس کا کیا لفظ ہوگا اردو کا، کہ یہ اس کو ظاہر کرتی کہ آپ واقعی دل سے ایک اس عمل کو جاری ساری کر رہے ہیں، صدقے دل سے کام کر رہے ہیں، صدقے دل سے کام کر رہے ہیں۔ اور اب تیسرا اس میں مین پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ سیکریفیشل آفرنگ جو ہے، اب اس کے لیے وہ جو ہم نے تھوڑی سی بات اس پہ کی تھی کہ یہ 5 طرح کی سیکریفائسز ہیں جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور جو بیلوں کو بھی ہیں، بروں کو بھی ہے، کبوتروں کو بھی ہے، مطلب کہ اس طرح کے، اور ایک ایون اناج کی بھی ہے، اناج کی بھی سیکریفائس اس میں ہے۔ 5 سیکریفائسز ہیں۔ آج ہمارے پاس اب وقت نہیں کہ ہم ان سب کو بات کر سکیں، لیکن آپ اس کے اوپر جنرل ایک بات ذرا کیجیے گا تاکہ ہم اس کے بعد ایک چوتھا بڑا پوائنٹ ہے دعا کا، ہم اس کے اوپر جائیں گے۔ جی تو یہ جو ابھی آپ نے سیکریفائسز کا ذکر کیا ہے، اناج کی سیکریفائس اس کا آج ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن جو باقی جانداروں کی سیکریفائسز ہے، بائبل مقدس میں کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے۔ اعبار 17 باب کی 11ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا جب انسان سے افزانے کی، قربانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس میں خون کا بہانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ گناہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، گناہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کو بخشوانے کے لیے، اس کا افزانہ دینے کے لیے، اور اس کو حساب کتاب میں لانے کے لیے لائف ہیز ٹو بی شیڈ۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، افزانہ قربانی خون بہائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو خدا یہودی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بے شک تم گناہ کرتے ہو، اور اس کو بخشوانے کے میں نے طریقے بھی بتا دیے ہیں، لیکن دس از اے سیریس میٹر۔ ایوری ٹائم یو سن سم تھنگ، سم ون، سم برڈ، سم اینیمل، سم ریم، سم شیپ، سم کیٹل لوزز دیئر لائف، اور ایونچولی ان تمام گناہوں کو صفحہ ہستی سے، یونیورسل ریکارڈ سے مٹانے کے لیے the blood will have to be shed and that will be innocent blood۔ اور تو یہ جو ہم یہودیت میں گناہ اور کفارے اور قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل پادری صاحب we know this was all a preparation for preparing the world for the eventual sacrifice۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اب ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں رہا، میں اس کو چاہتا کہ ہم زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ہے دعا کا۔ دعا کا اس کو جو ہے ورڈ خاص طور پہ جو تفیلا کا ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پہ، اور جو یہودیت میں ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنے دل سے جو ہے نا اپنی دعائیں خدا کے سامنے لاتے ہیں، اور اپنی التجائیں خدا کے سامنے لاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لمحے جس میں آپ خدا کی دوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خاص دن ایک مقرر کیا ہے جس کو یوم کپور کہتے ہیں۔ یوم کپور جو ہے، یوم کپور خاص ڈے آف اٹونمنٹ کے ساتھ کفارے کا دن، اب انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اس کو ایک عید کا دن مقرر کر دیا ہے، جس کے اوپر وہ بکروں یا بچڑوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے اپنے گناہ اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور یہی اس وقت تھا طریقہ کار یہودیوں کا تھا کہ وہ جب لکھا ہے کہ وہ سال میں جو ایک دفعہ پاک دن، ایک عام مقام جو خیمہ، پہلے خیمہ اجتماع ہوا کرتا تھا، پھر ہیکل ہوتی تھی، اور خیمہ میں جو 3 حصے تھے، اس میں سے خاص جو حصہ جس میں ہیکل میں صرف سردار کاہن، اور کوئی نہیں جا سکتا تھا جو پاک ترین مقام میں، اور لکھا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ جاتا تھا، اور پہلے وہ قربان کرتا تھا ایک بیل کو، اور اس بیل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اور اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس وقت لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک بچڑا جو ہے، یہ ایک بچڑا ذبح کیا جاتا تھا، بکرا ذبح کیا جاتا تھا، جس کا اوپر وہ اپنی قوم کے گناہوں کو رکھتا تھا۔ اور پھر اس وقت یہ بھی تھا کہ 2 رکھے جاتے تھے جو بکرے جو تھے، اور ایک کے اوپر وہ لال ربن کا باندھ کے اس کے سینگ کے ساتھ، اور اس کو اسرائیل کا وہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کو بھیج دیا کرتے تھے، جنگلوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ گناہوں کو دور کر کے لے جائے۔ اب یہ دونوں جو ہے بکرے کا اور بیل کا جو خون ہے، وہ لے کے جب پاک مقام میں سال میں ایک دفعہ وہ جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ اس وقت اس کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ دی جاتی تھی تاکہ اگر خدا نخواستہ قربانی خدا نے قبول نہیں کی تو اس کی موت وہاں پہ ہو جائے گی، تو اس کو اندر کوئی نہیں جا سکتا، اس کو اس رسی سے واپس کھینچ لیا جائے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خاص ان کا طریقہ کار یوم کپور کا تھا، جو یہودی کیلنڈر کے مطابق یہ کیا جاتا تھا، اور اس کو ہولیسٹ ڈے مانا، اور اس کو میں خاص طور پہ جو گناہوں کی معافی کا اس کو دن ہر سال ہوتا تھا۔ اب اس میں بات جو ہے وہ ہے کہ ہر سال یہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے گا۔ جی پادری صاحب، آپ نے وہ 2 بکروں کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ یا دوست پڑھنا چاہتے ہیں، جو یہ اعبار 16 باب میں ہے، یہ 2 بکروں کا ذکر ہے، ایک جی عزازیل کا بکرا اور ایک خدا کا بکرا، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ دوسرا نقطہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ خدا کی حضوری میں پوری اسرائیل قوم کے گناہ لے کے جانا، یہ اتنا بڑا کام تھا، اتنا بھاری کام تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ سردار کہن کے پاؤں کے ساتھ، اینکلز کے ساتھ وہ رسی باندھ دی جاتی تھی، اور گھنٹیاں ہوتی تھیں۔ جب وہ چل پھر رہا ہوتا تھا اندر، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی تک سردار کاہن زندہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل اس کے ذہن میں ہوتا، اس سے ہو جاتی، تو بس ختم، بار کھینچ کے لایا جائے۔ سن از اے سیریس بزنس، اس میں سیریس بزنس، لائف اینڈ ڈیتھ بزنس تھا۔ اور اس میں اب ہم دیکھیں تو اب نئے عہد نامے میں اب تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے، یہ اہم پہلو ہے یہاں پہ۔ نئے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے، پرانے میں تو آپ نے بتا دیا کہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ عبرانیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے، اس میں 9واں باب 6 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے، پہلے خیمہ میں، اور عبادت کے کام کو انجام دیتے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزارتا تھا۔ اور یہ دیکھیں ہر سالوں سال جانے کی بات ہے، ہر دفعہ جانے کی بات ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو کرسچینٹی کا آ جاتا ہے، وہ اسی عبرانیوں 9 باب میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، 9ویں باب ہی کی عبرانیوں 9 باب 11 12 آیت میں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راب، جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کے خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ بات یہاں پہ ہے ابدی خلاصی کی، یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح ناصری کا آنا۔ خدا نے لکھا ہے کہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، وہ میں نے دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ جو دنیا سے نہیں پورا ہو پا رہا، شریعت نہیں پوری کی جا پا رہی، قربانیوں پہ قربانیاں، اور بہت سے تو غریب لوگ تھے، وہ تو قربانی بھی نہیں چڑھا سکتے تھے، تو اس لیے ابھی بھی پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہارڈلی 5% لوگ ہیں جو قربانیاں چڑھا سکتے ہیں، باقی تو لینے والوں میں سے ہوتے ہیں ان میں سے، تو جو دوسرے، تو یہاں
पे लिखा है यीशु मसीह का आना इसलिए था। इस बात को आज मेरे नाज़रीन आपको समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का आना इसलिए था कि वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी जाए, हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया जाए। यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ के अपने आप को कुर्बान कर देना इसलिए ज़रूरी था कि वो बर्रा जो खुदा ने तैयार किया मेरे और आपके गुनाहों के लिए तैयार कर दिया, ताकि हमारी जैसे यहाँ पे शायद मिलेगा, ताकि अबदी खलासी हो जाए, दुनिया की अबदी खलासी हो जाए, तमाम उम्मतों की अबदी खलासी हो जाए और हर एक की हो जाए, सिर्फ मसीहों की नहीं, यहूदियों की नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है। और मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया और खैमा, कामिल खैमा में, कामिल खैमा कौन सा हो सकता है? कामिल खैमा तो एक ही है जो खुदावंद हमारे खुदा के पास है। और लिखा है कि जब ज़मीन पे हमारा खैमा गिराया जाएगा तो आसमान पर उस खैमा में हम जाएंगे और वहाँ पे ये है एक ही बार दाखिल हो गया। यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान हो के एक ही बार दाखिल हो गया ताकि मेरे आपकी हमेशा के लिए अब्दी जो है कुर्बानी भी दे दी जाए, अब्दी कुर्बानी के साथ साथ हमारा अब्दी को फारा भी हो जाए और हमेशा की हलाकत से हम बच जाए। डॉक्टर जेनी, हमारे पास 1 मिनट है आखिरी, आप इसको कैसे वाइंड अप करेंगे? जी देखें पादरी साहब, आज हमने गुनाह के बारे में बात की है, तो बुनियादी बात तो ये है कि तमाम नस्ल इंसानी गुनाहगार है। मैं इस बात का कायल हूँ कि हर एक शख्स गुनहगार है और मौरूसी गुनाह उसमें होता है। इसलिए बाज़ बच्चे जो पैदा होते हैं वो बिगाड़ से पैदा होते हैं, बाज़ बच्चे मौरूसी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों में होते हैं, इसलिए क्योंकि गुनाह हमारी सृष्ट में, हमारे खून में, स्पिरिचुअल DNA में है। और उसका इलाज ये है कि जैसे आपने फरमाया कि जो सिलसिला कुर्बानियों का था वो एक तैयारी थी कि इंसान समझे कि खुदा को कितनी नफ़रत है गुनाह से, कि उसके लिए खून बहाना ज़रूरी है। और आखिरकार खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो एक ही बार अपना खून बहाकर अब्दी तौर पर पूरी दुनिया की मखलसी का इंतज़ाम कर। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जेनी। और यकीनन इंसान की अब्दी खलासी एक ही बार यीशु मसीह के वसीले से हो गई। और ये इब्रानियों का नाम पौलुस का 9वां बाब, मैंने आपके आयात पढ़ी थी 11-12, अगर आप 13, 14, 15 आयात भी पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़क जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों में के मुर्दा कामों को क्यों पाक ना करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। अज़ली रूह यीशु मसीह में पैदा होते वक्त लिखा है, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं रूह अल्लाह, और हमारे कलाम मुक़द्दस में, अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि उस पर फरिश्ता ने कहा, उस पर खुदा की रूह ठहरेगी। अज़ली रूह के वसीला से आपकी अज़ली कुर्बानी हो चुकी है। आप हमेशा के लिए इन कुर्बानियों से, दुनियावी कुर्बानियों से छूट चुके हैं, लेकिन आना मसीह के पास ईमान लेके, ईमान के साथ उसके पीछे चल के और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करके उस जगह पे जहाँ पे लिखा है कि हम हमेशा की अब्दी खलासी करा के हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होंगे। और 15वीं आयत कहती है, इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उसकी मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। बुलाए हुए लोग, आप अगर आज बुलाए हुए लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो यीशु मसीह पे ईमान ले आएं, जो हमेशा के लिए आपका कफ़ारा दे चुका है। मसीह पे ईमान लाएं, चाहे आप किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी मज़हब को फॉलो करते हैं, मसीह का कफ़ारा आपके लिए है। अगर आप ईमान ले आएंगी तो आपकी हमेशा की आने वाली नस्लें भी हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चली जाएंगी, और वो हमेशा की ज़िंदगी मुंतज़िर है
है, बग़ैर किसी पैसा लगाए हुए, बग़ैर किसी जहाज़ों के टिकट लेके किसी मज़ार पे जाने के या किसी के जगह चक्कर लगाने के, सिर्फ ईमान ला के उसके पीछे चलने से हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में खुदा आपको शामिल करना चाहता है। कोई इंसान नहीं, उसका बेटा यीशु मसीह आपके लिए आया, मेरे लिए आया, हम सब के लिए आया, और लिखा है कि उसमें अज़ली रूह जो थी, उसकी वो कुर्बानी जो है उसने इसीलिए दी ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हमेशा की हलाकत से बच जाएं। आपका मेरा कफ़ारा, गुनाहों से छुटकारा और कफ़ारा यीशु मसीह के वसीला से हो चुका। लेकिन क्या आप ईमान लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात का इकरार करने के लिए तैयार हैं कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिला बख्शे। आमीन।